बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। सोनिया वॉशरूम से नहाकर निकली, बिखरे बल खाते बाल, शादाब बदन, पतली कमर, मखमूर निगाहें, खरामा खरामा चाल उसके हुस्ने दोशीज़गी में इजाफा कर रही थी। वो अजीब दिलकश सी कैफियत में भीगे बालों से कमरे में झूमने लगी और आईने के सामने आकर ठहर गई। उसकी नज़र अपने सरापे पर पड़ी तो दंग रह गई। मस्त जवानी, शादाब बदन, शबनम से धुला हुआ, स्याह सुल्फें, झिलमिल करती आंखें और उन आंखों में ढेरों ख्वाब। ये खूबियां उसमें समा गई थीं। उसकी हर एक अदा में प्यार रच बस गया था। जब उसकी अपनी भरपूर नज़र अपने नशीब व फराज पर पड़ी तो वो खुद से भी शर्मा गई। अपने खदोखाल का जायज़ा लेते हुए टाइम काफ़ी बीत गया था। कॉलेज जाना था। बाल संवारने लगी। कंघी करने के बाद जोड़ी की शक्ल में उन्हें पीछे बांध लिया, मगर उसका दिल मुतमईन न हुआ। कुछ सोचकर सामने से एक लट निकाली और उसे बल देने लगी। वो लट बल खाकर उसके रुखसार पर आकर रुक गई। उसने होठों को दांतों से काटा। अब ठीक है। खुद ही अपनी अदाओं की तारीफ करने लगी। हल्का सा काजल लगाया। होंठ तो पहले से ही गुलाबी थे। लोशन चेहरे पर मलकर उठ खड़ी हुई और बेख्तियार उसके लबों से निकल पड़ा। वो आईना देखकर मुस्कुराने लगी। बेमौत मरेंगे मुझ पर मरने वाले। कमरे से बाहर निकली, दरवाजा खोलकर गली में झांका। गली तो सुनसान पड़ी थी। ये देखकर वो निकल पड़ी। थोड़ा ही चली थी कि खटफट की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने पलट कर देखा। गली के चंद ओबाश न जाने कहां से निकल आए थे। पता नहीं ये औरत की खुशबू सूंघ लेते हैं, सलील जहां भर के। उसने सिर्फ इतना ही कहा और उन्हें नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई। उसके हुस्न के जियाले कुछ दूर तक उसका पीछा करते रहे और फिर उधर ही गली कूचों में बिखर गए। सोनिया ने एक नज़र पलट कर देखा, अपनी लट को कान के पीछे दबाया और कॉलेज में दाखिल हो गई। क्लास ज्वाइन की और ब्रेक टाइम में टेबल नंबर 300 पर आन बैठी। कॉलेज की इंतजामिया ने काली शान कैंटीन स्टूडेंट्स के लिए बनवाई थी, जहां पर ज़रूरत की अशिया दस्तयाब होती थी। सोनिया ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और गहरी सोचों में डूब गई। जब इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसकी सोचें क्या होती हैं, बिलखुसूस एक लड़की की। कोई लाइफ पार्टनर हो, मेरे ख्वाबों का शहजादा, मेरे मन में बसने वाला, मेरे हुस्न की तारीफ करने वाला, जो मुझे टूट कर चाहे और मैं जी भर के उसे प्यार करूं। मगर कहाँ मिलेगा मुझे मेरा मन का शहजादा? अचानक उसने सर ऊपर उठाया। उसकी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी तो देखा कि सुमैर कॉफ़ी से लुत्फानंदोज हो रहा था और उसको ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके दिल के तारों को छेड़ रही हो। सोनिया ने अपना चेहरा सुमैर की तरफ से हटाया और कॉफ़ी पीने लगी। फिर वो उठी और क्लास में आ गई। टाइम पूरा किया और घर की तरफ चल पड़ी। आबादी से निकलकर थोड़ा दूर वीरान रास्ता तय करना था। यहाँ पहुंचकर अक्सर वो खौफजदा हो जाती थी, मगर अपने सपनों की तकमील के लिए रोज़ ही वो इस खौफ से गुजरा करती और आज इस खौफ ने हकीकत का रूप धार लिया। चंद ओबाश छुपे बैठे थे। जब वो उनके मुकाबिल पहुंची तो निकलकर सामने आ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो खौफजदा सहमी हुई सिमटती चली गई। चीख भी नहीं सकती थी कि उसकी आवाज़ सुनकर कोई उसे दरिंदों से आकर बचाता। बेख्तियार उसकी आंखों से अश्क बहने लगे कि किस मकाम पर आकर वो मजबूर हो गई है। उसके बहते अश्क उन जालिमों को ना पिघला सके। वो सब उसका घेरा तंग करते हुए उसके करीब बढ़ने लगे। वो कुछ भी मज़ाहमत करने से कासिर थी। एक ने आगे बढ़कर रुमाल उसकी नाक पर रखा तो वो बेहोश होकर दुनिया से बेगानी होती चली गई। उसे कुछ खबर नहीं कि उसके साथ क्या बीती। आँख खुली तो खुद को जंगल में पाया। करीब ही वो चारों उबाश बैठे शराब नोशी कर रहे थे। उसने उन्हें नज़रअंदाज किया। नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी तो खुद से भी शर्माने लगी। जगह जगह से चाक किए गए थे, वरना जिस्म ने उसे बतलाया कि उसके साथ क्या सलूक हुआ था। अपनी इज्जत पामाल देकर उसे अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। उसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल चुके थे। ख्वाहिशें दम तोड़ गई थी। सब सपने टूट कर बिखर गए थे और फिर वो कमज़ोर लड़की जिंदगी से जंग हार गई थी। उसके सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए थे। उसकी हसरतें बाकी रह गई थी। हमेशा के लिए वो जिंदगी से नाता तोड़ गई। उसका सर एक तरफ को ढलका तो हवा के दोष पर उसकी जुल्फें बेकाबू हो गईं। उठो सोनिया, उठो, क्यों सो गई हो? देखो तेरे सब सपने अधूरे हैं। तुमने तो अभी जवानी की बहारें भी नहीं देखी।
फिर जिंदगी से क्यों मुंह मोड़ रही हो? उठो सोनिया। मगर सोनिया जालिम समाज के हाथों लुट चुकी थी। वो अब कहाँ उठने वाली थी? अब इस दुनिया से उसका ताल्लुक टूट चुका था और वो अपनी तमाम तर हसरतें समेट कर दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। क्या हसीन ख्वाब दिखाया था मोहब्बत ने हमें। खुल गई आंख तो ताबीर पर रोना आया। समीर कॉलेज जाने के लिए तैयार था। बैग गले से लटकाया और निकलते निकलते आईने से सामना हो गया। बालों को दुरुस्त करने लगा। बालियों में उंगलियां डाली और अपना निचला होंठ थोड़ा आगे बढ़ाकर ऊपर को फूंक मारी। हवा के दोष पर बाल लहराने लगे। अपने इस स्टाइल पर वो उठलाया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। निकलते वक्त वो ये शेर गुनगुना रहा था, मैं अगर आम सा लगता हूं तो क्यों मुझे देखकर बाल संवारे उसने। वो अपनी जवानी के नशे में झूमता कॉलेज के लिए रवां दवां था कि एक बुक एजेंसी के सामने आकर रुक गया। उसकी नजर एक अफसानवी नॉवल पर पड़ी। टाइम की किल्लत के बावजूद आगे बढ़ा और नॉवल अपने हाथों में लेकर वर्क गर्दानी करने लगा। सफ़ा नंबर 313 पर आकर वो रुका और पढ़ने लगा कि सरनिश, तुम्हारी बेवफाई मुझे ले डूबेगी। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश तुम ही थी। तुम्हारे वजूद से मुझे खुशबुए हिना आती थी। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी की रौनक थी। तुम्हारा नाम मेरी जबान की तासीर थी। तुम्हारा मिलना मेरे लिए बाइस सादत था और अब तुम्हारा बिछड़ जाना मेरी जिंदगी से हार है। तुम्हें बेवफाई मुबारक, हम इस दुनिया से चले। समीर ने बस इतना ही पढ़ा और गुस्से में आकर नॉवल अपनी जगह पटक दिया और कॉलेज की तरफ बढ़ गया। वो सोच रहा था कि एक इंसान को बेवफाई क्यों मिलती है, क्यों मोहब्बत उसे रास नहीं आती, उसे मन का पुजारी क्यों नहीं मिलता, क्यों उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्यों वो अपनी मोहब्बत को पाने में नाकाम रहता है। कहीं ये सब मेरे साथ? वो यहाँ तक ही सोच पाया और बेख्याली में चीख पड़ा, नहीं नहीं। करीब से गुजरते हुए लोगों ने हैरत से उसे देखा। समीर को एहसास हुआ कि वो लोगों के लिए अजूबा बन गया है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने अपनी ऐनक के ऊपर से झांका और एक हाथ सीने पर रखकर गुजरते हुए लोगों का रास्ता देने लगा। मगर उसका ऐसा करना भी उसे अजूबत से निकाल न सका। वहां के खिसकने में ही उसकी आफियत जानी और आगे बढ़ गया। कॉलेज पहुंचकर क्लास ज्वाइन की और ब्रेक टाइम में टेबल नंबर 300 पर आकर बैठ गया। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और गहरे ख्यालात में डूब गया। कुछ ही देर में कॉफ़ी भी आ गई और साथ वाले टेबल पर जरनिश भी आकर बैठ गई। उसने सोचा पहले किसे टेस्ट किया जाए। उसने कॉफ़ी को नज़रअंदाज किया और चुपके से जरनिश के साथ उसकी टेबल पर आ बैठा। जरनिश हवन्नकों की तरह उसे देखने लगी। समीर ने उंगली होठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो खामोश ही रही। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, समीर बोल पड़ा। जरनिश ने गर्दन से इशारा करते हुए बोला, हाँ कहो। जरनिश, टाइम बहुत मुख्तसर है इसलिए शॉर्टकट में बोल देता हूँ। और फिर सुमैर ने अपने दिल की बात कह डाली। जरनिश, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम अच्छी लगती हो। दिल की जो कैफियत है वो मैं तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। तन्हाई में कभी हमसे मिलो तो बताएंगे। शायद उसने कुछ गलत कह दिया था, मगर जरनिश खामोश ही रही। बोलो जरनिश, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सुमैर की सवालिया नजरें जरनिश के चेहरे पर मरकूज थीं, मगर जरनिश सिर्फ इतना ही कहकर उठ खड़ी हुई कि बाद में बताऊंगी। सुमैर ने हसरत भरी निगाह जाती हुई जरनिश पर डाली और अपने टेबल पर आकर कॉफ़ी पीने लगा। एक बोझ सा उसके सर से उतर गया था। कॉफ़ी ख़त्म की और क्लास ज्वाइन करने चला गया। क्लास में भी वो बार बार जरनिश को ही देखता जा रहा था और जरनिश उससे खुद को छुपा रही थी। क्लास ख़त्म हुई। सब स्टूडेंट्स क्लास से निकल पड़े। सुमैर भी गहरी सोचों में डूबा मेन गेट से बाहर निकल रहा था कि खुद का नाम सुनकर उसे रुकना पड़ा। पलटकर देखा तो जरनिश अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। वो सब सुमैर के करीब आ गई और आते ही जरनिश ने एक जोरदार थप्पड़ सुमैर के मुंह पर जड़ दिया, जिससे उसकी ऐनक दूर जा गिरी। यू इडियट, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। इतना कहकर वो सब गेट से बाहर निकल गई। सुमैर ने अपनी टूटी हुई ऐनक को उठाया, मगर फिर इधर उधर ही छोड़ दिया और वो नाकारा हो चुकी थी। और जो लोग उसे देख रहे थे उन सब की नज़रों से खुद को बचाते हुए गेट से बाहर निकल गया। पहली बार इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उसकी ज़िंदगी का एक अहम सपना टूट चुका था। ज़िंदगी की सबसे अहम ख्वाहिश ने उसको छोड़ दिया था। दिल की धड़कनें बेतरतीब सी हो गईं। शर्मिंदगी में डूबा तेज तेज कदम उठाता घर की तरफ जा रहा था। एक बार फिर बुक एजेंसी के पास आकर रुक गया। आगे बढ़कर उसने वही नॉवल उठाया, उसकी कीमत पे की और पलटकर रोड क्रॉस करने लगा। उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद वो भूल गया था कि उसे किस तरफ जाना है। मेन रोड क्रॉस करते हुए एक हैवी ट्रक न जाने कहाँ से आया और समीर को रोनता हुआ आगे बढ़ गया। सबसे पहले जिसने उसे देखा वो जरनिश थी। अपनी सहेलियों के साथ भागती हुई वहां पहुंची।
کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ تب تک سمیر زندگی سے بہت دور جا چکا تھا۔ قریب ہی وہ ناول کھلا پڑا تھا۔ زرنش نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ناول اٹھایا۔ صفحہ نمبر 313 کے سامنے وہ پڑھنے لگی۔ زرنش، تمہاری بے وفائی مجھ کو لے ڈوبی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش تم تھی۔ تمہارے وجود سے مجھے خوشبوئے حنا آتی تھی۔ تمہاری موجودگی میری زندگی کی رونق تھی۔ تمہارا نام میری زبان کی تاثیر تھا۔ تمہارا ملنا میرے لیے باعث سعادت تھا، اور اب تمہارا بچھڑنا میرے لیے زندگی سے ہار ہے۔ تمہیں بے وفائی مبارک، ہم اس دنیا سے چلیں۔ بس زرنش اتنا ہی پڑھ پائی اور لوگوں کے اس ہجوم کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ وہ مجرم ہے، اس کو خود احساس ہو رہا تھا۔ سمیر کی موت نے اسے جھنجھوڑ ڈالا کہ میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اتنا پیار کرتا تھا مجھ سے، اور میں نے اسے ہی تھپڑ دے مارا، اس کے سپنے توڑ دیے۔ صرف میرے لیے سج دھج کر روز گھر سے نکلتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا جس کی قدر میں نے نہیں کی؟ وہ آنکھوں میں اشک لیے گھر پہنچی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمیر کی روندی ہوئی لاش اس کی آنکھوں میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اپنی تمام تر حسرتیں سمیٹ کر سمیر اس دنیا سے چلا گیا اور زرنش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ مر جائیں گے، مگر وہ کیوں نہیں سوچتے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جب انسان بہت ساری حسرتیں لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور پھر اسے مر کر بھی چین نہیں آتا، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات پوری کی جائیں، یا پھر یہ کہ ان لوگوں سے انتقام لیا جائے جنہوں نے اسے جیتے جی مار ڈالا، اس کے جذبات سے کھلواڑ کیا، اس کے سپنوں کو محل مسمار کیا۔ سونیا اپنے بے جان جسم کے پاس کھڑی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک درخت کے ساتھ رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اسے خود کے جسم پر ترس آیا اور آگے بڑھ کر اسے کھولنے لگی۔ مگر یہ کیا ہوا؟ اس نے رسی کو چھوا ضرور، مگر اس کا ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے نہیں ٹکرایا، بلکہ رسی اس کی انگلیوں میں داخل ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی، تو کیا مجھے خود کے لیے جسم کی ضرورت پڑے گی؟ مگر وہ تو مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اور پھر میرے سامنے ہی تو پڑا ہے۔ کیوں نہ پھر سے خود کو اس میں داخل کر لیتی ہوں۔ اس نے ایسا کیا، مگر شاید وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ جو جسم اس سے چھین لیا گیا تھا، پھر سے وہ خود اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ لگتا ہے کسی اور کے جسم پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ ایک نظر اس نے چاروں اوباشوں پر ڈالی۔ وہ چاروں شراب کے نشے میں دھت ہی بے جان پڑے تھے۔ اب آئندہ یہ کبھی نہ اٹھ پائیں گے، یہ سوچ کر وہ جنگل سے نکل پڑی۔ بہت تیزی کے ساتھ وہ جنگل سے نکل رہی تھی کہ عام انسان کی بس میں یہ نہیں کہ اسے حیرت ہوئی۔ جنگل کا کوئی درخت بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ بہت ساری شکتیاں اسے ایسی حاصل ہو گئی تھی جن پر ایک عام انسان کو اختیار نہیں ہوتا، جیسے کسی ٹھوس چیز سے گزرنا ہو اور ہوا میں پرواز کرنا، ناقابل یقین طور پر تیز رفتاری سے سفر کرنا۔ وہ آبادی میں داخل ہو گئی۔ گاؤں کے کتوں نے اس کا استقبال کیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ کتے وہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک انسان نہیں دیکھ پاتا۔ کتوں کو بھونکنا چھوڑ کر وہ آگے بڑھی۔ ایک مکان کے پاس اسے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بند دروازے سے اندر پار ہوتی چلی گئی۔ صحن میں صف ماتم بچھی پڑی تھی۔ عورتیں میت کے گرد بیٹھ کر آہو فغاں کر رہی تھیں۔ وہ میت کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میت کے چہرے پر کپڑا سرک گیا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اس کی ہم عمر خوبصورت لڑکی کفن میں لپٹی سوئی پڑی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو خود کی موت یاد آ گئی اور انتقام کا لاوا اس کے اندر ابلنے لگا۔ یہی سب سوچ کر وہ اس مردہ لڑکی کے وجود پر لیٹ گئی اور اس کے بدن میں حلول کر گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میں مردہ بدن میں داخل ہو کر اس مردہ وجود کو استعمال کر پاؤں گی۔ اس نے خود کو حرکت دی تو لڑکی کا وجود بھی ہلنے لگا، گویا وہ کسی مردہ بدن میں داخل ہو کر اسے استعمال کر سکتی تھی۔ اسے خوشی ہوئی، مگر اس حالت میں وہ سب کے سامنے گزر کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہاں پر موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت لیٹی رہی اور انتظار کرنے لگی کہ سب لوگ گہری نیند سو جائیں تو وہ چپکے سے نکل جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس جگہ موجود سب کے سب غنودگی کے سبب لیٹ گئے تو موقع غنیمت جان کر وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا آہٹ وہاں سے نکل گئی۔ کچھ سوچ کر وہ گاؤں سے باہر چل دی۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ نامعلوم منزل کی طرف چلی جا رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور پہنچ کر اس کی نظر محل نمبر 5 پر پڑی، جو کب سے ویران پڑا تھا۔ سالوں سال سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا، اور ڈر اس کے اندر تھا نہیں کہ وہ جن بھوتوں سے ڈرتی۔ موت تو اب آنی نہیں تھی۔
بے خوف ہو کر وہ محل میں داخل ہوئی اور اسے اپنا مسکن بنا لیا۔ زرنش جیسے ہی ہجوم سے باہر نکلی تو ایک پرچھائی نے اس کا پیچھا کیا۔ پرسوز غم میں ڈوبی زرنش اپنے گھر پہنچی۔ وہی پرچھائی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بار بار ناول پڑھتی اور رونے لگتی اور اس کی سوچیں بے بس ہو چکی تھی۔ وہ پاگل سے اپنے بستر پر تڑپنے لگی۔ کیا میں اس کی قاتل ہوں؟ اس کی ادھڑی پڑی لاش مجھ سے کتنے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب ہے؟ شاید نہیں۔ وہ خود سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اسی لیے آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، مگر آئینے میں کوئی پہلے سے موجود تھا۔ وہ سہم کر پلٹی، دیکھا مگر پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر آئینے میں دیکھا تو ایک شبیہ سی نظر آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ سمیر تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو کسی ٹھوس چیز کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ آیا تو اسی لیے تھا کہ زرنش سے اپنی موت کا بدلہ لے سکے، مگر اس وقت وہ زرنش کو صرف خوفزدہ ہی کر سکتا تھا۔ شاید اسے بھی ایک جسم چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر وہ سڑک پر نکل آیا اور ایک طرف کو چل دیا، مگر گاؤں سے باہر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ ان لوگوں کے قریب گیا تو پتہ چلا کہ قبرستان اور مردے کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں اسے جسم مل سکتا تھا۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ مردے کے کفن میں داخل ہو گیا اور جسم میں حلول کر گیا، قریب تھا کہ مردے کو قبر میں اتار دیا جائے۔ مردہ خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں کے آسان خطا ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ جو جہاں تھا وہیں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سمیر اکیلا ہی قبرستان میں رہ گیا۔ اس نے خود کو کپڑوں سے آزاد کیا، مگر ایک کپڑا سطر چھپانے کے لیے خود سے لپیٹ لیا اور گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی منزل زرنش کا گھر تھا اور وہ زرنش کو مار ڈالنا چاہتا تھا، جس نے اس سے بے وفائی کی، سب کے سامنے اسے بے عزت کیا، اس کی محبت کا مذاق اڑایا، اور وہ کتنی حسرتیں لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اسے لگا کہ اس میں سارا زرنش کا دوش ہے۔ وہ زرنش کے کمرے میں پہنچ گیا۔ زرنش خوف سے سمٹی ہوئی بے فکری سے سوئی پڑی تھی۔ سمیر آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ زرنش کی گردن پر مضبوطی سے کس دیے۔ زرنش نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے تو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا اور کچھ ہی دیر بعد بستر پر زرنش کا بے جان جسم پڑا تھا۔ ایک قاتلانہ مسکراہٹ سمیر کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ زرنش کی لاش کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ مکان سے نکل کر اس کا رخ گاؤں سے باہر تھا۔ اس کی بھی کوئی منزل نہیں تھی جہاں اس نے جانا تھا۔ ایک نامعلوم منزل کی طرف وہ بڑھتا گیا اور گاؤں سے کافی دور آ کر ٹھہر گیا۔ اس کی نظر ایک محل نمبر 5 پر پڑی جو کب سے ویران تھا۔ کسی قسم کا خوف اب اس کے دامن گیر نہیں تھا۔ وہ محل میں داخل ہو گیا اور اسے بھی اپنا مسکن بنا لیا۔ ایک اندیکھی قوت ان دونوں کی رہنمائی کر رہی تھی جو انہیں سنسان اور ویران محل تک لے آئی، اور پھر قطار در قطار سب کمروں کو چھوڑ کر ایک مخصوص کمرے میں لے آئی۔ انہیں لگا یہ کمرہ ان کی رہائش کے لیے مناسب ہے، کیونکہ اس کمرے میں ضرورت کی اشیاء موجود تھی۔ ایک نرم گداس بستر موجود تھا۔ وہ دونوں ہی تھکن سے چور بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ یہ بات ان کے خیال میں بھی نہیں آئی کہ کمرہ کسی اور کی ملکیت ہو سکتا ہے، اور یہ کہ وہ کمرے کا جائزہ لیتے، مگر اس وقت تو انہیں سونا تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی بے خوف سے ہو کر سوتے چلے گئے۔ انہوں نے نیند میں دیکھا کہ کھلا میدان ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ان دونوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ ایک مقرر کردہ راستہ آپ دونوں نے طے کرنا ہے اور ایک منزل پر پہنچنا ہے۔ 10 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد ایک دروازہ آئے گا جس کی کوئی چابی نہیں۔ اس دروازے پر ایک تحریر لکھی ہوگی، وہی تحریر پڑھنے سے وہ دروازہ کھل جائے گا۔ ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ لوگ ایک گھاٹی میں قید ہیں، یہاں سے آپ کو نکلنا ہے اور نکلنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور جب آپ لوگ یہ راستہ طے کر لیں گے تو انعام میں آپ کو ایک ایک چیز دی جائے گی، اور اس چیز کا آپ کے پاس موجود ہونا واپسی کا راستہ ہوگا۔ چاروں ناچار آگے بڑھے۔ پہاڑی سا چٹیل میدان تھا۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے ناآشنا تھے، حالانکہ وہ ساتھ ساتھ ایسے چل رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے کہ دروازہ آ گیا۔ موٹے حروف میں لکھا تھا، دروازہ کھولنے کے لیے تحریر کا مطالعہ کریں۔ موضوع تھا محبت۔ محبت خلاصہ 20 سطروں پر مشتمل تھا۔ سمیر اور سونیا ایک زبان ہو کر پڑھنے لگے۔ لکھا تھا، محبت ہر انسان کا حق ہے۔ محبت سے حسین کوئی اور چیز دنیا میں نہیں ملتی، اور ہمیں اس حسین چیز سے محروم کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے محبت کی بھیک مانگی تو ہمیں رسوائیاں ملی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں انسان کو بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محبت کی ناکامی کے بعد انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ایسا
کیوں ہوتا ہے؟ محبت کے نام پر انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہنستا مسکراتا انسان زندگی سے جنگ ہار جاتا ہے۔ کیا یہ محبت ہمارے نصیب میں نہیں لکھی تھی؟ کیا ہم محبت مانگیں گے تو ہم سے ہماری زندگی چھین لی جائے گی؟ کیا ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں تھا؟ محبت میں آ کر اسی طرح دربدر ہونا تھا، خواہشات نے دم توڑنا تھا اور حسرتیں لے کر اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیچے ایک بہت ہی پیارا شعر لکھا ہوا تھا، قتل کچھ ایسے کرتے ہیں تڑپنے بھی نہیں دیتے، محبت کی سزا دیکھو میری توبہ میری توبہ۔ تحریر ختم ہوئی اور پراسرار طور پر دروازہ کھل گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد ایک اور دروازہ ان کا منتظر تھا۔ وہاں بھی لکھا تھا کہ دروازہ کھولنے کے لیے تحریر کا مطالعہ کریں، مگر موضوع مختلف تھا۔ عنوان تھا عزت۔ خلاصہ یہ تھا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے، جو ایک بار چلی جائے تو واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ بات ہم سب پر لاگو ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کا پاس ہو، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہم سے ہماری عزت چھین لی گئی، ہمیں پامال کیا گیا، ہمارے بدن کو نوچ ڈالا، ہمیں جیتے جی زندگی سے ناطہ توڑنا پڑا۔ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ کیا ہماری عزت اہمیت کی حامل نہیں تھی؟ کیوں ہماری عزت کو نیلام کیا گیا؟ کیوں ہمیں بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ کیوں ہماری عزت کا سودا کیا گیا؟ کیوں ہماری عزت کا پاس نہیں تھا؟ کیوں آخر کیوں؟ نیچے ایک شعر لکھا ہوا تھا، وہ جو جذبات کی حرمت سے ہی ناواقف تھے، کیسے ممکن تھا کہ ایک انسان کی عزت کرتے۔ تحریر ختم ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ ساری باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، مگر پھر بھی انہیں ایسا لگا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ بیتی ہیں۔ مگر ان سب نے تو ایک راستہ طے کرنا تھا اور منزل تک پہنچنا تھا، اور یہ سب کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ آگے بڑھے، ایک دروازہ اور آ گیا۔ وہی سب کچھ لکھا تھا مگر موضوع مختلف تھا۔ عنوان تھا انسانیت، اور خلاصہ تھا انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ انسان سے بڑا انسان کو اور کوئی دشمن نہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو انسان کو پریشانیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اکثر ایسے انسان جنم لیتے ہیں جو آپ کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ہر انسان آپ کا ازلی دشمن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی تیر چلائے، آپ وار کر دو اور خود کو ان سے محفوظ بنا لو، ورنہ جس طرح تم نے موت کا سامنا کیا ہے، ایک بار پھر موت سے لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے تحریر پڑھ کر ختم کی۔ سب کچھ غلط لکھا تھا، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے وہ ان کو زبانی یاد تھا، گویا ایک سبق تھا جو انہیں پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے، پھر سے ایک دروازہ آیا اور عنوان بھی عجیب لکھا تھا، انتقام۔ وہ پڑھنے لگے۔ تحریر کچھ یوں تھی، ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کے جذبات سے کھیلے، آپ کو ٹھوکر مار دے، آپ کی خواہشات ٹھکرا دے، آپ کو بے موت مار دے، آپ کی عزت کو پامال کر کے دوسروں کے سامنے آپ کو ننگا کر دے، آپ کو کھلونا سمجھے، آپ کی زندگی میں آگ لگا دے۔ زندگی ایک بار ملا کرتی ہے، اور اگر وہ آپ سے آپ کی زندگی چھین لے تو مر کر بھی آپ کو چین نہیں آئے گا۔ غیرت و اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، بدلے میں آپ بھی اس کو وہی کچھ دیں۔ انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس انتقام کی آگ کو بجھنے نہ دو، یہ جلے گی تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تحریر ختم ہوئی، دروازہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ دروازے سے پار ہوتے ہی وہ ایک محل نما دربار میں کھڑے تھے۔ سامنے ایک تخت پر ایک سادھو لنگوٹی میں ملبوس بیٹھا تھا، چہرے پر شیطانیت، آنکھوں میں وحشت اور خوف جھلک رہا تھا۔ تخت کے اطراف میں دربار قطار در قطار ادب سے ہاتھوں میں ترشول لیے کھڑے تھے، گویا کہ یہ اس کی سلطنت تھی جس کا وہ مہاراج تھا۔ اس نے ایک بےہودہ سا قہقہہ لگایا جس سے دربار کے دروبام لرزنے لگے۔ آؤ آؤ اماوس کے باسیو، آؤ آگے بڑھو۔ مہاراج کی آواز سن کر ان کے کانوں میں جب پڑی تو انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اماوس کے باسی، یہ کیا چکر ہے؟ وہ آگے بڑھے اور تخت کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ سادھو پھر گویا ہوا، آپ نہیں جانتے کتنے مراحل طے کرنے کے بعد آپ کو یہاں تک لایا گیا ہے۔ بس اتنا جان لو کہ خوش نصیب ہو جو سب کچھ چھوڑ کر آپ دونوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سادھو کی باتیں ان دونوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ لگتا ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ اچھا چھوڑو، بس اتنا سنو۔ آپ دونوں کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ عنایت کرنا تھا۔ وہ دیکھو۔
سادھو نے ایک طرف رکھی ہوئی پائر اور بانسری کی طرف اشارہ کیا۔ سمیرا اور سونیا ان چیزوں کو دیکھنے لگے۔ مگر یہ حاصل کرنے سے پہلے آپ دونوں کو وہ سبق سنانا پڑے گا جو راستے میں آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ سمیرا آگے بڑھا اور اس نے دروازے پر لکھی ہوئی تحریریں ازبر سنا ڈالی۔ مہاراج خوش ہوئے۔ شاباش بالک، آؤ آگے بڑھو اور اپنا انعام حاصل کرو۔ سمیر نے آگے بڑھ کر وہ بانسری لے لی۔ اسی طرح سونیا بھی وہی سبق دہرا کر اسے انعام میں پازیب دی گئی۔ دونوں ہی حیرت سے پازیب اور بانسری کو دیکھ رہے تھے۔ سمیر نے پہلی بار کچھ پوچھا، مہاراج یہ چیزیں جو ہمیں دی گئی ہیں ان میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ بہت خوب بالک، بہت خوب، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ بانسری کوئی عام بانسری نہیں ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ 100 لڑکیوں میں کھڑے ہو کر بجاؤ گے تو سب کی سب مدہوش ہو جائیں گی، اور ان میں سے کسی ایک پر اس کا ایسا جادو چلے گا کہ وہ اس کی آواز سنے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ جہاں پر بجاؤ گے وہ بھاگتی ہوئی تمہارے پاس چلی آئے گی۔ سمیر نے حیرت سے بانسری کو دیکھا۔ مگر ایسا کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے دل میں کہا۔ اور یہ پازیب؟ سونیا نے پوچھا۔ مہاراج پھر گویا ہوئے۔ ان کی چھن چھن بھی بڑی نشیلی ہے، جس کے کانوں میں پڑے گی وہ دیوانہ وار آپ کے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ اور ہاں، انہیں پہن لو۔ مہاراج نے پازیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ بالک، تمہارا کام پورا ہوا، آج سے ہمارا کام شروع۔ مہاراج نے عجیب بات کر ڈالی۔ جاؤ، بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ سمیر اور سونیا واپسی کے لیے پلٹے۔ ہاں، ایک بات اور سنو، واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، مگر بانسری اور پازیب کی آواز سن کر وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ ایک بار پھر دونوں نے حیرت سے پازیب اور بانسری کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ پازیب کی چنچن فضا میں بکھر گئی۔ دروازے پر پہنچ کر انہیں رکنا پڑا، یہ دیکھ کر کہ سمیر نے بانسری ہونٹوں سے لگائی اور بجانے لگا۔ ایک جادوئی سسہر ہر طرف رقص کرنے لگا۔ دروازے کھلتے چلے گئے۔ باقی کے دروازے بھی انہوں نے اسی طرح پار کیے۔ جہاں سے وہ آئے تھے وہاں پر آ کھڑے ہوئے۔ یہیں سے سفر شروع ہوا تھا۔ انہیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ یہاں پر انہیں کون لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے اطراف میں نظر دوڑانے لگے۔ دور تک صحرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تک ہار کر ادھر ہی بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آنے لگی اور ادھر ہی کھلے صحرا میں وہ دونوں سو گئے۔ محل نمبر 5 ایک اجاڑ بیابان محل تھا۔ کسی زمانے میں بڑا عالی شان ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی راجہ مہاراجہ کی رہائش گاہ تھی اور اس وقت سوائے مکڑیوں اور چمگادڑوں کے اس میں کچھ نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی مکان کو غیر آباد چھوڑ دیا جائے تو اس کی بوسیدہ اور اس طرح کی عمارتیں بہت ساری نادیدہ قوتوں کو پناہ دے دیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دن میں بھی وہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اس محل کو بڑے ہی عجیب طرز پر بنایا گیا تھا۔ اس کے 3 اطراف میں مین دروازے تھے اور چوتھی طرف کوئی دروازہ نہ تھا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دروازہ تھا اور اسے پوشیدہ رکھا گیا، کیونکہ جب راجہ صاحب اپنی رانیوں سے تنگ آ جاتے تو دلی سکون کے لیے اس حصے میں چلے جاتے جہاں راجہ کو داسیاں خوش کرتی۔ بنانے والے نے بڑی عجیب کاریگری دکھلائی تھی۔ یہ محل 3 گاؤں کے بالکل وسط میں بنایا گیا تھا۔ وہ اس طرح کے جنوب والے حصے کو چھوڑ کر ایک دروازہ شمال کی طرف کھلتا تھا اور سیدھا کنگن پور جا کر نکلتا تھا۔ آنے والوں کو ایسا لگتا کہ محل کا یہی ایک دروازہ ہے، جبکہ اس کے 2 دروازے مشرق اور مغرب کی طرف بھی کھلتے تھے، جو ان کا راستہ جمال پور اور حسن پور جا کر نکلتا تھا۔ ان راستوں سے آنے والا شخص بھی یہی سمجھتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہ سب اسی لیے کہ مہاراجہ کی 3 رانیاں تھیں اور ایک جمال پور سے، جس کے لیے محل کی پہلی منزل مختص تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورے محل میں یہی ایک منزل ہے، ایک حسن پور کی اور تیسری کنگن پور سے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ منزل بنائی گئی تھی اور ہر منزل 18 کمروں پر مشتمل تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی طرف سے آنے والے کسی دوسری منزل پر جا نکلیں، گویا ہر راستہ ایک راستے سے الگ گاؤں کی طرف نکلتا تھا۔ گھوم پھر کر جو بھی راستہ اختیار کیا جاتا، ایسے لگتا کہ وہ کسی اور کے محل میں داخل ہو گیا ہو، کیونکہ ہر منزل کی بناوٹ بھی مختلف تھی۔ یہ گمان ہوتا تھا کہ 3 الگ الگ محل ہیں۔ وقت کیسے کیسے انسانوں کو نکل جاتا ہے۔ ان سب کو بھی وقت کی بھینٹ چڑھنا پڑا اور مہاراجہ کا خاندان ختم ہو گیا۔ اس میں بھی کسی کا ہاتھ تھا، شاید سادھو مہاراج کا۔ مہاراجہ کے خاندان کا کوئی بچہ اس محل کو پھر سے آباد نہ کر سکا، مگر اس سے پہلے سادھو مہاراج نے اپنے جادو منتروں کے زور پر محل کو سنسان، اجاڑ اور آسیب زدہ محل ظاہر کر دیا اور خود تیسری منزل پر آ بسے، جبکہ اسی محل کی دوسری منزل پر سمیل اور پہلی منزل پر سونیا کو پہنچایا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے محل خالی کروایا، پھر سمیل اور سونیا کو یہاں لے کر آیا، کس مقصد کے لیے؟
کیا ارادہ تھا اس کا؟ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی بھی پوشیدہ ہیں۔ سادھو مہاراج کے قہقہے پورے محل کو لرزا دینے کے لیے کافی تھے۔ پجاری بلونت کبھی مہاراج کو اور کبھی سامنے دیوار پر موجود اسکرین کو دیکھتا، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے مہاراج تک پہنچے تھے، اور مہاراج نے انعام میں انہیں بانسری اور پازیب دی، جن کی دھن میں وہ واپس لوٹے، اور اس وقت کھلے صحرا میں سوئے ہوئے تھے۔ مہاراج کے قہقہوں سے محل گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں دہشت اور چہرے پر ہولناکی لیے بلونت مہاراج کو دیکھنے لگا۔ مہاراج، یہ سب کیا ہے؟ پجاری بلونت نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بار پھر دبے ہونٹ مہاراج کی ہنسی پھوٹ پڑی۔ خاموش ہوئے تو بول پڑے، ہاں مورکھ، تم جانتے ہو ان کی زندگی لے کر موت تک اور موت سے لے کر یہاں تک سب کچھ میں نے اپنی شکتی کے زور پر کیا ہے۔ مجھے دو ایسے لوگ چاہیے تھے جو اماوس کی راتوں میں پیدا ہوئے ہوں، اور ان دونوں پر میری تلاش ختم ہو گئی۔ اور پھر دو ایسے لوگ چاہیے تھے جو منگلک ہوں۔ ان چاروں کو مارنا میری مجبوری تھی، وہ اس لیے کہ اماوس کی راتوں میں پیدا ہونے والوں کی آتمائیں مجھے منگلک کے جسموں میں ڈالنی تھی، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو جو بانسی اور پازیب انہیں دیے گئے ہیں، یا تو وہ صرف پنوتی پر کام کرتے یا منگلک پر، جبکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، کچھ منگلک، کچھ اماوسی، کچھ پنوتی۔ مجھے ہر رات 2 انسانوں کی بلی دینی تھی، اور یہ سب کرنے سے مجھے 6 قسم کی شکتیاں حاصل کرنی تھی۔ من کی شکتی، دھن کی شکتی، زن کی شکتی۔ من کی شکتی ایک ایسی شکتی ہے جس سے میں کسی کے من میں جھانک سکتا ہوں کہ چل کیا رہا ہے۔ زن کی شکتی کسی گمان پر قابو پانا، اس کے خیالات کو بدلنا اور کچھ نیا اس کے دماغ میں ڈالنا، یہاں تک کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں۔ دھن کی شکتی زمانے کو اپنے اختیار میں لانا، بھوش کے بارے میں جاننا، زمانے کے لحاظ سے خود کو تھوڑا آگے لے جانا اور سامنے والے کو ماضی میں لا پٹخنا۔ اور پھر 3 کی قسم کی شکتیاں اور چاہیے تھیں، جن ذات، پری ذات اور ہم ذات کی شکتی۔ جنات پر قابو پا لینا، انہیں اپنے وش میں کرنا، خود کو پری ذات کی صورت دینا اور اپنے ہم ذات کو اپنے استعمال میں لانا۔ اور ان سب شکتیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جاپ میں کر رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے 100 لوگوں کی بلی دینی ہوگی۔ دیوی ماتا خوش ہو کر یہ شکتیاں مجھے سویکار کر دے گی۔ ان دونوں کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ بانسری اور پازیب کی دھن پر انسانوں کو پھانس کر لائیں گے، اور میں انہیں بلی پر چڑھا دوں گا۔ اور جیسا کہ تم نے دیکھا، محبت اور عزت کو درمیان میں لانا ضروری تھا، کیونکہ محبت میں ہارا ہوا انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور جس سے عزت لوٹ لی جائے وہ بھی گویا خونی درندہ ثابت ہوتا ہے۔ انتقام ان دونوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ ان کا انتقام ہو گیا اور میرا کام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب سنا کر سادھو مہاراج چپ ہو گئے۔ پجاری بلونت بے اختیار بول پڑا، واہ مہاراج واہ، مہاراج کی جے ہو، کمال کر دیا، ایک تیر میں 2 شکار، واہ مہاراج واہ۔ پجاری بلونت خاموش ہوا۔ کل سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا، دیکھنا کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تم سے جو ہو سکا وہ تم کرنا، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ اب تم جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو، صبح تک ہم نے بہت سی گھٹنائیں سلجھانی ہیں۔ بلونت سر جھکاتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور سادھو مہاراج کی آنکھوں میں ساحرانہ چمک نظر آنے لگی۔ سمیر کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ حیرانگی میں ڈوبا سوچنے لگا، مگر ہاتھ میں موجود بانسری پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران ہوا۔ یہ کون اس کے ہاتھوں میں تھما گیا؟ ہاں یاد آیا، خواب میں کسی سادھو نے اسے دی تھی۔ وہ حیرت سے بانسری کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کس مقصد کے لیے دی تھی؟ یہی اس کے سر میں جادو ہے، جس نے اس کی آواز سنی وہ مدہوش ہو جائے گا۔ اسے سب یاد آ گیا، وہ سبق بھی جیسے سنا کر یہ بانسری اسے انعام میں ملی تھی۔ بے اختیار وہ سبق دہرانے لگا۔ سبق کے دوران اسے ایسا لگا کہ یہ اس کا مشن ہے جسے اس نے پورا کرنا ہے۔ ایک انتقام سا اس کے اندر جاگنے لگا، ایک چنگاری تھی جو جلنے لگی۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا، محبت میں بے وفائی، اور پھر کس بے دردی سے روندا گیا۔ مجھے بدلہ لینا ہے ہر انسان سے جو میری بربادی میں شریک رہا۔ مگر خواب میں وہ میرے ساتھ کون تھی جسے پازیب دیے گئے تھے؟ کیا میری طرح وہ بھی غموں کا شکار رہی؟ بہت ساری باتیں اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگی، مگر اس وقت حیران کن بات یہ تھی کہ کسی پراسرار طریقے سے بانسری اس کے پاس پہنچی۔
خیالات سے نکل کر اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں پر وہ رات بھر سوتا رہا اور کسی نے آ کر اسے اٹھایا نہیں۔ رات خواب میں اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ کھوٹی سے لٹکا پڑا تھا۔ فوراً اس نے اچک لیا اور اسے دیکھنے لگا، پھر اسے پہن کر تیار ہو گیا۔ کھانے پینے سے وہ ماورا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر کمرے میں موجود چیزوں پر ڈالی اور باہر نکل آیا۔ وہ حسن پور جانے والے راستے پر چل پڑا۔ جلد ہی وہ گاؤں پہنچ گیا۔ لوگوں کو کراس کرتے ہوئے گاؤں کی پنگھٹ پر جا بیٹھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ہر شخص حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر ایسے ہی معصوم سا بنا لوگوں کو دیکھتا رہا۔ دور سے اسے گاؤں کی خوبرو لڑکیوں کا جھرمٹ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں اس نے اپنا ہنر دکھانا تھا۔ تمام دوشیزائیں مٹکتی اٹکیلیاں کرتی اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ ایک ترچھی سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ فاصلہ تھوڑا ہی بڑھا تھا کہ بانسری نے اس نے اپنے ہونٹوں سے لگا لی اور بجانے لگا۔ بانسری کی مدھر بھری آواز فضا میں رقص کرنے لگی۔ ایک سحر سا فضا پر طاری ہو گیا۔ جو جہاں پر تھا وہیں ٹھہر گیا۔ سب نے اپنے کام کاج چھوڑ دیے اور بڑے انہماک کے ساتھ بانسری سننے لگی۔ حسیناؤں کا وہ جھرمٹ بھی پلٹ کر سمیر کو دیکھنے لگا۔ آواز نے ہر ایک کے قدم باندھ دیے تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو آواز میں کھو سے گئے تھے۔ کچھ دیر آواز کا جادو قائم رہا اور پھر ایک جھٹکا کھا کر سب کے سب گویا نیند سے بیدار ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ حسیناؤں کی وہ ٹولی بھی مستی میں ڈوبی آگے بڑھ گئی، مگر روپا اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ سمیر کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی دیر بانسری بجاتا رہا اور بانسری کی کرامات کیا ظاہر ہوئی ہیں۔ جب وہ بجا بجا کر تھک چکا تو اس نے بانسری کو ہونٹوں سے جدا کیا، لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ سانس بحال ہوا تو اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ بدستور سب چل رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے ایسا لگا کہ کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا، مگر لوگوں کے اس ہجوم میں ایک چہرہ بھی ایسا تھا جو سمیر پر مرکوز رہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑا اس کے قریب آیا اور مسکرا کر واپس چل دیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ بانسری نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ اب تو اسے صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ محل میں پہنچ کر پھر سے بانسری بجاتا اور دیکھنا چاہتا کہ وہ لڑکی تڑپ کر چلی آتی ہے یا نہیں۔ اپنا کام ختم کر کے وہ محل میں داخل ہو گیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ بانسری کا ایک کرشمہ تو ظاہر ہوا، ابھی ایک کرشمہ اور باقی تھا۔ کیا ہی عجیب پرسوز سر تھا۔ جب وہ بجانے لگا تو خود کو بھی ایک سرور آنے لگا۔ بانسری بجانے کا ایک نشہ اس پر طاری ہو جاتا اور وہ بجاتا ہی چلا جاتا۔ اس کی زندگی کا دورانیہ بڑا عجیب تھا۔ زندگی تھی روزمرہ معمولات کا کالج جانا، کتنی خواہشیں تھیں، بچوں جیسی کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس میں کھو جانا اور خود میں سپنوں کا محل تعمیر کرنا، مگر کس بے دردی سے موت کا سامنا کیا، سارے خواب ٹوٹ گئے۔ بستر پر لیٹا بانسری ہاتھ میں تھامے وہ ایسے ہی خیالات میں غرق رہا۔ کمرے میں اندھیرا چھانے لگا تو روشنی نہ جانے کہاں سے پھوٹ پڑی۔ اس کے سامنے سب کچھ ہی پراسرار چل رہا تھا۔ خیالات سے نکل کر وہ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اسے روشنی کا خیال آیا کہ کہاں سے پھوٹ رہی ہے، مگر اس سے پہلے وہ بانسری اپنے منہ سے لگا چکا تھا۔ ایک کام ابھی ادھورا تھا جو اسے پورا کرنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ بجانے لگا۔ محل کی ہولناکی میں بانسری کی مد بھری آواز گونجنے لگی اور کچھ وقت کے لیے محل مسحور کن آواز میں نہا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر بجاتا رہا، یہ بھی بھول گیا کہ کوئی دروازے پر کھڑی اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی ہے۔ جب وہ بجا بجا کر تھک چکا تو بانسری کو خود سے جدا کیا اور نڈھال سا ہو کر بستر پر دراز ہو گیا، مگر جب دروازے پر نظر پڑی تو حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہی ٹک ٹکی باندھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سمیر چل کر اس کے قریب آیا۔ روپا ابھی بھی مدہوش کھڑی تھی۔ سمیر نے روپا کو جھنجھوڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس کو سامنے پا کر مسکرانے لگی تو وہ شرمندہ سے نیچے دیکھنے لگا۔ روپا کی آواز سنائی دی، تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو، بجاؤ نا، رک کیوں گئے؟ ایسا لگتا ہے کہ بانسری کا سرور ابھی بھی اس پر طاری ہے۔ وہ اصرار کرنے لگی، مگر سمیر سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور خنجر اٹھا لایا۔ خنجر پر نظر پڑتے ہی، مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ خود بول پڑی۔ مار ڈالو، وہاں پر بانسری کی آواز سننے کو تو ملے گی، اور آپ تو کبھی ہی سناتے ہو نا، سنا ہے وہاں ہر ایک وقت بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ عجیب بات کہہ گئی۔ سمیر حیران سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آواز پھر سنائی دی، مار دو نا مجھے، کیوں نہیں مارتے؟ لو، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، تم خنجر سے وار کرو۔ سمیر کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ یہ سب سن کر اور اسے بڑا
عجیب بھی لگا، وہ خود اپنی موت کو دعوت دے رہی تھی۔ جذبات میں شدت آئی تو سمیر نے آگے بڑھ کر خنجر کے پے در پے وار روپا کو کر ڈالے۔ روپا نے اپنی آنکھیں کھول لی اور مسکراتے ہوئے سمیر کے کاندھے سے آئے لگی اور اس کا سانس رک چکا تھا۔ اس کا بے جان جسم سمیر کے سہارے کھڑا تھا۔ سمیر نے خود سے اسے جدا کیا اور گھسیٹتا ہوا ساتھ والے کمرے میں لا کر ڈال دیا۔ واپس اپنے کمرے میں لوٹا، خون آلود خنجر صاف کیا اور اپنی پہلی کامیابی پر خوشی سے سرشار بستر پر دراز ہو گیا۔ سونیا نیند سے بیدار ہوئی۔ تھکے ہوئے بدن کو چاق و چوبند کرنے کے لیے اس نے انگڑائی بھری بے خیالی میں بستر چھوڑ کر باہر جانے لگی، مگر چھن چھن کی آواز سن کر وہیں ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہم سمجھ کر پھر آگے بڑھی، چھن چھن پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خود کے پاؤں پر نظر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ پازیب بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ واپس آ کر بستر پر بیٹھی اور پیر اٹھا کر پازیب دیکھنے لگی۔ یہ کون ڈال گیا؟ حیرت سے اس کے منہ سے نکلا۔ یاد آیا خواب میں اسے کسی سادھو مہاراج نے دیے تھے، اور پھر اسے سب کچھ یاد آنے لگا کہ کس طرح مختلف دروازوں سے گزر کر وہ وہاں تک پہنچے، اور سبق سنانے پر انعام میں اسے پازیب ملی، اور اسے وہ دوسرا لڑکا یاد آیا جس نے بانسری ملی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا میری طرح بانسری بھی اس کے پاس ہوگی؟ کیا میری طرح وہ بھی غموں کا شکار ہے؟ کیا میری طرح اس کے اندر بھی انتقام دہک رہا ہے؟ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کس پراسرار طریقے سے پازیب اس کے پاؤں میں موجود تھی۔ پازیب کو نظر انداز کیا، کمرے میں موجود اشیاء پر سرسری نظر ڈالی۔ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ایک سرسری نظر محل کے در و بام پر ڈالی اور مین گیٹ سے نکل کر باہر آ گئی۔ اس کا رخ جمال پور کی طرف تھا، کیونکہ یہ راستہ جمال پور ہی جاتا تھا۔ جلد ہی وہ گاؤں پہنچ گئی اور گاؤں کے درمیان بنے ایک چبوترے پر جا بیٹھی۔ اس نے اس انداز میں پازیب پہنے جیسے وہ سب کے سامنے ابھی رقص کرنے والی ہے، مگر وہ پازیب باندھ کر ایسے ہی بیٹھی رہی اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی رہی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے اور رقاصہ سمجھ کر قریب سے گزر جاتے۔ حیرت کی وجہ شاید اس کا لباس تھا جو خواب میں بھی اس نے پہن رکھا تھا۔ چوڑی دار پاجامہ، اس پر تنگ کرتی ہوئی ایک سرخ دوپٹہ جس نے بغل سے ہو کر آستین کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ایسے جوان کو تلاش کر رہی تھی جو اس کی الہڑ جوانی پر رشک کرنے لگے، وہ انہیں اپنے جال میں پھانس لیتی۔ اس کی اچھا تو پوری ہونی تھی، کیونکہ خوبرو جوانوں کا ایک قافلہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سب اس کے قریب آ کر ٹھہر گئے، سر تپاؤں ایک نظر اسے دیکھا، اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہی وہ موقع تھا جسے وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چھن چھن کی آواز فضا میں بکھر گئی، ان سب کے قدم لڑکھڑا گئے اور جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے۔ ناقابل یقین طور پر پازیب سی مسحور کن آواز پھوٹ رہی تھی۔ سونیا ان کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ سب مدہوش ہی کھڑے رہے۔ وہ واپس پلٹی اور پھر ان کے قریب سے گزری، اپنے راستے پر چلنے لگی، وہی راستہ جو محل کی طرف جاتا تھا۔ مگر اس نے پلٹ کر دیکھا، سب جا چکے تھے، مگر ایک لڑکا ابھی بھی مدہوش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھنے لگی۔ لگتا ہے کام ہو گیا، مگر ابھی کام ادھورا تھا۔ پازیب کا ایک کرشمہ تو ظاہر ہوا تھا، دوسرا بھی باقی تھا۔ وہ محل میں واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ پازیب اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ کچھ سکون ملا تو اپنے ماضی کی یادوں میں گھر گئی۔ ماضی سے نکلی تو حال میں آ کر اٹک گئی۔ سب کچھ پراسرار چل رہا تھا، مگر جو بھی تھا اس کے اندر تو ایک قسم کا انتقام تھا۔ یہی سوچ کر وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شام کی دھند ہر طرف پھیل گئی۔ ایک بار پھر وہ پازیب پہن کر رقاصہ بن گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں پازیب کی دھن پر رقص کرنے لگی۔ رقص میں اسے ایک سرور سا آنے لگا۔ وہ مدہوش ہو کر ناچنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ ناچتی رہی اور پھر تھک کر گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی کسی نے آگے بڑھ کر ہاتھوں میں اسے تھام لیا۔ سونیا نے پلکیں اٹھائیں۔ وہی تھا، بالکل وہی۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نکل کر ایک طرف شرم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز سنائی دی، تم بہت اچھا رقص کرتی ہو، اور یہ جو تمہاری پازیب ہے نا، کمال کا جادو ہے ان کی چھن چھن میں۔ قسم سے جب سے ان کی آواز سنی ہے دل چاہتا ہے سنتا ہی چلا جاؤں۔ اس نے عجیب بات کہہ ڈالی، آؤ نا میرے ساتھ چلو۔ اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ چھن چھن کی آواز پر سرور میں آ کر وہ جھومنے لگا۔ پاگل ہو گیا، بس تم ایسے ہی میرے ساتھ چلتی رہو، مجھے سکون ملتا ہے۔ سونیا نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔
اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظر خنجر پر پڑی۔ وہ آگے بڑھا، سونیا کا خنجر والا ہاتھ تھام کر اسے بلند کیا۔ یہ کیا؟ مجھے قتل کرنا چاہتی ہو؟ ویری گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس نے ایک اور عجیب بات کہہ ڈالی، مار تو مجھے جلدی کرو، میں ایک ایسی دنیا میں چلا جاؤں گا جہاں ہر وقت چھن چھن کی آواز سنائی دے گی۔ لو، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، تم خنجر سے وار کرو۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد سونیا میں اندر کا رحم مادہ نہیں تھا، اسے تو بس ایک سبق پڑھایا گیا تھا، انتقام۔ وہ آگے بڑھی اور خنجر کے پے در پہ وار اس پر کر دیے۔ اس کی آنکھیں کھلی، سونیا کو دیکھ کر مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ شکریہ، اور لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ سونیا نے اس کی لاش کو گھسیٹا اور ساتھ والے کمرے میں ڈال دیا۔ واپس اپنے کمرے میں لوٹی، خون آلود خنجر صاف کیا کیونکہ اس سے بھی بہت کام لینا ابھی باقی تھا۔ آرام کرنے کو بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کو مارنے سے اسے ایک سکون سا ملا۔ حالانکہ کسی کو قتل کرنا ایک سنگین جرم ہے، مگر اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ اپنی پہلی کامیابی پر خوشی سے سرشار گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ یہ سلسلہ چل نکلا۔ سمیر اور سونیا روزانہ صبح سویرے نکلتے اور شام گئے کسی ایک کو بانسری اور پازیب کی دھن پر پھانس کر لے آتے۔ مگر انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہمیشہ گناہ ہی رہتا ہے، اور جب گناہ حد سے بڑھ جائے تو مسیحا جنم لیتے ہیں۔ حسن پور اور جمال پور میں یہ بات تو عام ہو گئی تھی کہ روز ہی ایک لڑکا اور لڑکی غائب ہو جاتے ہیں۔ کئی بار انہوں نے پیچھا بھی کیا، مگر وہ صرف محل تک ہی آ پاتے، اندر جانے کی کسی میں ہمت ہی نہ ہوتی۔ آزیبی محل کے ساتھ ساتھ وہ خونی محل بھی مشہور ہو گیا۔ کتنے ہی پجاری اور پنڈت اس تگدو میں تھے کہ پتہ کیا جائے کہ اندر کیا چل رہا ہے، مگر ان کا علم محل کی چار دیواری تک ہی پہنچ پاتا۔ اس سنگین جرم اور گناہ کا خاتمہ ہونا تھا، اور پھر سمیر اور سونیا ہر روز کی طرح سج دھج کر اپنے شکار کے لیے نکلے۔ رات سے بھٹکے اور کالج کے قریب جا پہنچے۔ کالج تینوں گاؤں کے وسط میں تھا، اور یہی وہی تھا جہاں پر یہ دونوں پڑھتے تھے۔ بچپن کا دور یاد آ گیا، اور دونوں ہی کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اپنے ماضی میں جانا چاہتے تھے۔ بریک ٹائم وہ کینٹین اور کافی، تمام فکروں سے آزاد، وہ اس کا مزہ لینا چاہتے تھے۔ یہ مزہ پھر سے لوٹنا چاہتے تھے۔ یہی سوچ کر وہ دونوں ہی کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ ایک دوسرے سے سامنا نہیں ہوا تھا، مگر وہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ دونوں کا ٹیبل ایک تھا، ٹیبل نمبر 300۔ سمیر جیسے ہی کرسی پر بیٹھنے لگا، بالکل اس کے ساتھ والی کرسی پر سونیا آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے کہ سمیر اسے منع کرتا، اسے دیکھ کر بھونچکا۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ وہی لباس، وہی صورت، بس کمی تھی تو صرف پازیب کی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے جھانک کر سونیا کے پیروں پر نظر ڈالی، مگر پازیب نہیں تھی۔ یہی حال سونیا کا تھا۔ وہ کہیں زیادہ حیرت میں پڑ گئی، مگر بانسری سمیر کے پاس بھی نہیں تھی۔ خواب کے بعد پہلی بار دونوں حقیقت میں مل رہے تھے۔ ڈھیروں سوال ان دونوں کے دماغوں میں گردش کرنے لگے۔ تم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکل گیا۔ بڑی حیرت ہوئی۔ پہلے سمیر نے کی، مگر تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ لیکن تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ سونیا بھی بول پڑی۔ دونوں کے سوال ایک تھے اور جواب بھی ایک۔ اچھا بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ دونوں ہی بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ، سمیر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بتاؤ، کیونکہ سونیا کو ڈر تھا کہ جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہیں وہ جھوٹ نہ ہو۔ اچھا میں بتاتا ہوں۔ سمیر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر گویا ہوا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی بھی اس کو شک تھا، ہماری ملاقات خواب میں ہوئی تھی، رائٹ؟ سونیا بول پڑی۔ کچھ دروازوں سے گزر کر ہم کسی مہاراج تک پہنچے تھے، جس نے مجھے بانسری اور تمہیں پازیب دیے۔ سمیر نے بات مکمل کی۔ کریکٹ، سونیا نے سمیر کی بات کی تائید کی۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ تھی اور پازیب مجھے ہی ملی تھی۔ وہ دونوں ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک عجیب اتفاق ان کی زندگی میں ہونے چلا تھا۔ دونوں میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ سمیر نے سونیا کو دیکھا اور ایک سوال اس کے لبوں پر مچل رہا تھا۔ وہ خود سے بول پڑی، تو کیا میری طرح تم بھی روز کسی انسان کو بانسری کی دھن پر کہیں لے جاتے ہو؟ مطلب یہ کہ ہم دونوں کا کام ایک ہے؟ تم لڑکوں کو شکار کرتی ہو اور میں لڑکیوں کو؟ سمیر نے سونیا کی بات کی تصدیق کی۔ سونیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ مگر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم ایسا کرنے لگی؟ سونیا نے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا سارا واقعہ کہہ سنایا، مگر اپنی موت کا ذکر رہنے دیا۔ سمیر نے بھی اپنے پر بیتی داستان سنا ڈالی اور وہ بھی اپنی موت کا ذکر چھوڑ گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے غم میں گھرے ہوئے تھے۔ سمیر، سونیا نے کہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟
हम सिर्फ एक दूसरे के गम में शरीक जरूर हैं, मगर एक तरह से दुश्मन भी तो हुए। सोनिया बहुत गहरी बात कह गई थी। हाँ सोनिया, ठीक कहा तुमने, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं, मगर इसका कोई हल तो होगा। फिर वो दोनों ही हल तलाश करने लगे। एक हल है, सुमैर ने कहा। क्या? यही कि हम ये काम छोड़ दें, बहुत हो गया इंतकाम। हाँ सोनिया, तुम ठीक कहती हो, हमें अब ये सब छोड़ देना चाहिए। आओ फिर चलते हैं, अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करते हैं, सुमैर ने उठते हुए कहा। मगर तुम रहते कहाँ हो? सोनिया बोल पड़ी। सवाल का जवाब देने के बजाय सुमैर ने अजीब बात कह डाली। मुझे डर लग रहा है कि बाकी बातों की तरह कहीं भी इत्तेफाक साबित ना हो। सोनिया सोच में पड़ गई। मगर तुम बताओ तो सही, सुमैर ने टेबल पर झुकते हुए धीरे से कहा। महल नंबर 5। सोनिया की तो सिट्टी गुम हो गई। ओह, उसने इतना कहा और सर पकड़कर बैठ गई। तो क्या तुम भी? सुमैर ने इतना ही कहा। सोनिया ने सर हिलाया। सुमैर बौखला सा गया। बहुत कुछ उनकी स्टोरियों में मुश्तरक था। दिल दहला देने वाली बात कि वो दोनों ही जिंदा नहीं हैं, एक दूसरे से छुपा रहे थे। वो अपने मिशन को भूल गए। दोनों ही परेशानी से गहरी सोचों में गुम वहां से उठ खड़े हुए और कॉलेज से बाहर निकल आए। वो दोनों धीरे धीरे चल रहे थे और दोनों की मंजिल एक थी। वो महल की तरफ बढ़ने लगे, हालांकि आज वो कोई भी शिकार फांस कर नहीं लाए थे। रास्ते में एक बरगद का दरख्त जो बहुत घना था, वो उसके करीब से गुजरने लगे तो एक आवाज़ ने उन्हें रोक लिया। पलट कर देखा तो एक नूरानी चेहरा बुजुर्ग अल्लाह वाले सफ़ेद चादर पर दोजानो होकर बैठे थे। उनकी ज़बान पर कलाम इलाही का विर्द जारी था। इधर आओ बच्चों। सुमैर और सोनिया ने हैरत से देखा और बुजुर्ग के सामने आकर खड़े हो गए। बुजुर्ग ने आंखें खोली, एक नज़र दोनों के वजूद पर डाली और उठकर खड़े हो गए। उनके गिर्द घूमकर एक चक्कर काटा और सुर्ख सा सफूफ उनके अतराफ में बखेर दिया। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। इतना कहकर वो अपनी जगह पर आकर बैठ गए और कुछ पढ़ने लगे। तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, मगर आप महफूज हो। तुम दोनों ने किसी का खून नहीं किया, तुम बेकसूर हो। ये सब तुमसे करवाया जा रहा है। तुम्हारा हाथ जरूर था, मगर तुम कातिल नहीं। बुजुर्ग ने अजीब बात कह डाली। सुमैर और सोनिया हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मगर बाबा जी, आप ये सब कैसे जानते हैं? सुमैर ने सवाल किया। बेटा, मैं तो वो सब भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते, वो बात भी जो तुम एक दूसरे से छुपा रहे हो। क्या? सोनिया ने हैरत से कहा। यही कि तुम दोनों जिंदा नहीं हो और किसी दूसरे के बदन पर कब्जा कर रखा है। सुमैर और सोनिया ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से हटकर खड़े हो गए। कितना कुछ उनकी स्टोरी में एक जैसा चल रहा था, मगर तुम दोनों बेकसूर हो। तुम दोनों ने अब तक जो किया उसमें साधु की शक्ति का कमाल है, जिसने पहले तुम्हें जिंदगी से मायूस किया, एक हादसे में तुम्हारी जान ली और फिर तुम दोनों की रूहों को अपने कब्जे में किया, तुम्हारे लिए नए जिस्मों का बंदोबस्त किया और खुद ताकतवर बनने के लिए तुम्हें आलाए कार बनाया। मगर बाबा जी, उसने ऐसा क्यों किया और हमें ही आलाकार क्यों बनाया? ये कहानी शुरू होती है टेबल नंबर 300 से। कभी तुमने सोचा कि तुम टेबल नंबर 300 पर ही क्यों बैठे थे? जो कॉफ़ी तुम्हें पेश की जाती थी वो कैंटीन से नहीं बल्कि महल नंबर 5 से आती थी, जिसमें साधु एक ऐसा अमृत डालता था कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी रूह पर काबिज हो सकता था। तुम अमावसी थे, मगर उसे ऐसे बदन चाहिए थे जो मलंगी हो, और उन दोनों के मिलाप से एक ऐसा वजूद सामने आना था जो आधा अमावसी और आधा मलंगी हो। ये शर्त उसकी देवी ने रखी थी, क्योंकि साधु को 6 किस्म की शक्तियां चाहिए थी और जिनको हासिल करने के लिए उसे 18 लड़कों और 18 लड़कियों की बलि देनी थी। क्योंकि महल नंबर 5 की हर मंजिल पर 18 कमरे हैं और साधु का हर दिन का जाप अलग अलग कमरे में होता है। एक और अहम बात, जिसे तुम शिकार करके लाते हो वो तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाता, और जो तुम्हारे पास पहुंचता है वो साधु का बेर होता है, जो हर रोज एक नई सूरत में तुम्हारे सामने होता है, बहकी बहकी बातें करके तुम्हें तंग करता है और खुद को फिर तुम्हारे हाथों मरवा डालता है। तुम समझते थे कि हमने इंतकाम ले लिया, क्योंकि बलिदान के लिए ये ज़रूरी है कि जिंदा इंसान को देवी के कदमों में ज़िबाह किया जाए, उसके खून से उसे गुस्ल देकर ही सारा खून चाट लिया जाए, तब बलि कबूल होती है। इतना कुछ अपने बारे में सुनने के बाद वो दोनों हैरत का मुजस्मा बन गए और बुजुर्ग की आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। और आज जब तुम लोगों ने अपनी गलती तस्लीम की और अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार किया तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ पहुंचा हूँ, क्योंकि आज तुम नाकाम लौट रहे हो और साधु को ये बात नागवार गुजरती और उसका तो किया धरा सारा ही काम चौपट हो जाता। बलि की ज़रूरत उसे हर रोज़ पड़ती है,
اس کے لیے انسان تم لے کر آتے ہو، اور آج جب اسے پتہ چلے گا کہ تم قید کر دیے گئے ہو تو تمہیں حصار سے نکالنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کی شکتی کے حصار کو نہیں توڑ سکتی۔ بس تم حصار میں بیٹھے رہو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اپنے بارے میں اتنا کچھ جان کر وہ دونوں حیرت کے عمیق سمندر میں غوطہ زن ہو گئے اور سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ مطلب یہ کہ انسانیت نے ہمارے ساتھ دغا نہیں کیا، محبت میں ناکامی ہم نے نہیں دیکھی، ہماری عزت کو نیلام سادھو نے کیا، انتقام کی آگ اس نے روشن کی، بانسری اور پازیب دے کر بے قصور لوگوں کا قتل کیا، اور کتنے ہی سوال جو وہ خود سے پوچھ رہے تھے۔ مگر سادھو کی پیاس ابھی بجھی نہیں تھی، ابھی وہ اور شکتی دان بننا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنی تھی۔ سادھو اپنی جگہ بیٹھا آئینے میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس بزرگ نے ان دو آتماؤں کو حصار میں قید کر لیا ہے اور اس کی ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھول کر رکھتی ہیں۔ سادھو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک زوردار لات آئینے کو دے ماری۔ آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پجاری بلونت سادھو کے تیور دیکھ کر خوف سے سمٹنے لگا اور بھاگ کر ایک دوسرا آئینہ اٹھا لایا۔ سادھو غصے میں ہانپتا کانپتا چکر پر چکر کاٹنے لگا۔ وہ انتہائی گھمبیر مسئلے میں آن پہنچا تھا۔ اسے اپنی ساری محنت رائگاں ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ واپس آیا، پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا، پھر سے آئینے میں وہی سب کچھ نظر آنے لگا۔ سادھو نے اپنی آنکھیں بند کی اور شاید کچھ پڑھا کہ جادو کے دو بیر سادھو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بڑا عجیب سا تھا، جیسے تل ملا رہے ہوں۔ سادھو نے عجیب سی زبان میں انہیں کچھ کہا تو وہ غائب ہو گئے اور پلک جھپکتے ہی آئینے میں نظر آنے لگے۔ وہ مطلوبہ جگہ پہنچ کر حصار سے ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہ واپس پلٹے، مگر ادھر سے سادھو نے حکم جاری کیا، آگے بڑھو، حصار کو توڑ دو۔ بیروں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھے، حصار سے ٹکرائے اور چنگاریاں ان کے بدن میں دوڑ گئیں۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ دھواں بن کر تحلیل ہو گئے۔ سادھو نے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ یہ بڈھا کہاں سے آ گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ قریب بیٹھا بلونت بھی بیروں کا حشر دیکھ کر تل ملا اٹھا۔ مسئلہ انتہائی گمبھیر تھا۔ اگر آج رات بلی نہ دی جاتی تو سادھو سے ساری شکتیاں چھین لی جاتی اور پھر سے وہ کورے کا کورا رہ جاتا۔ اسے کچھ کرنا تھا اور کسی بھی طریقے سے اپنی آتماؤں کو اس بزرگ کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ سادھو غصے سے ہنکارنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جمنی حاضر ہو، سادھو کے آخری الفاظ تھے۔ ایک نازک سی عورت کپڑوں سے بے نیاز سادھو کے سامنے کھڑی تھی۔ مہاراج حکم کریں، جمنی حاضر ہے۔ سادھو نے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ جمنی، میری دو آتمائیں اس حصار میں قید ہیں۔ جمنی جھک کر بزرگ سمیر اور سونیا کو دیکھنے لگی اور بولی، مہاراج یہ بڈھا مجھے بہت بڑا کھلاڑی لگتا ہے اور اس کے حصار کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ سادھو کا غصہ آ گیا۔ جمنی، پھر تیری شکتیاں کس کام آئیں گی؟ سادھو اٹھ کھڑا ہوا۔ مہاراج دھیرج رکھیے، میں کوشش کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر جمنی نے ایک لکیر سی اپنی انگلی سے کھینچی جو آئینے میں جا کر جذب ہو گئی۔ سادھو نے دیکھا وہ لکیر سفر کرتی ہوئی حصار تک پہنچی اور پھر آہستہ آہستہ حصار میں جذب ہو گئی۔ دیکھا مہاراج، یہ میری سب سے بڑی شکتی تھی جو ناکام ہو گئی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سادھو سوچ میں پڑ گیا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر کچھ پڑھنے لگا۔ اسمبھو، اسمبھو، کدھر ہے تو؟ جلدی آ۔ سادھو نے منتر پڑھا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھٹا تو ایک کالا کلوٹا عجیب ہیبت کا خوفناک بیر سادھو کے سامنے تھا۔ بلونت، تو اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس نے جمنی کو دیکھا تو ہنکار بھری۔ شاید ان شکتیوں کی آپس میں نہیں بنتی، مگر اس وقت وہ دونوں ہی سادھو کے کنٹرول میں تھی۔ سانبھا، ادھر آ، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ سانبھا آگے بڑھا۔ آئینے میں وہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ یہ میری دو آتمائیں اس حصار میں قید ہیں، انہیں آزاد کرنا ہے۔ سانبھا کچھ دیر انگلیوں پر حساب لگاتا رہا۔ مہاراج، حصار کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ ہاں ہاں بول۔ سادھو کو کچھ اطمینان ہوا۔ یہی کہ زمین کا وہ حصہ جس میں حصار ہے میں اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں تو یہ حصار ٹوٹ جائے گا۔ سانبھا نے تجویز پیش کی۔ بہت خوب، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے سانبھا، تو کوشش کر، میں دیکھتا ہوں۔ پھر سانبھا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں سانبھا حصار کے پاس تھا۔ سادھو سب دیکھ رہا تھا۔ سانبھا زمین کا احاطہ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین کا حصہ ناپتا، ایک تیز روشنی کا دائرہ اس کے اوپر منڈلانے لگا اور پھیلتے پھیلتے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سانبھا نے اسے باہر نکلنے کی بڑی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کا بدن دائرے کے
साथ टकराया, बिजली की लहरें उसके बदन में दौड़ने लगीं और वो आजिज आ गया। साधु ने ये सब देखा तो एक बार फिर अपना मुक्का हथेली पर मारा और जमनी खिलखिलाकर हंसी। देखा महाराज, सांभा तो गया, अब क्या करोगे? साधु ने गुस्से में जमनी को देखा। जमनी, तू जानती है मेरे पास शक्तियों की कमी नहीं। अभी देख मैं किस किस तरह बुलाता हूं। बुढ़े ने तो मुझे बेबस कर दिया है। अभी वो इतना ही कह पाया था कि आईने में उस बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। अबे ओ साधु, ये क्या बच्चों का खेल मेरे साथ खेल रहा है? तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खुद आए? जल्दी बोल, वरना मैं खुद आता हूं। साधु गजबनाक हो गया। ठहर बुड्ढे, अभी आता हूं। तेरी दुर्गत तो आज मैं बना कर छोड़ूंगा। इतना कहकर साधु ने आईने को तोड़ डाला। इससे पहले कि बलवंत तीसरा आईना लेकर आता, साधु ने मना कर दिया और अपनी जगह से उठ गया। साधु के पास ताकत के 6 बैर थे, जिनमें से 3 को वो आजमा चुका था। 3 अभी बाकी थे। 3 को भी हाजिर कर लिया, जिनमें रंधावा, लक्ष्मण और देव शामिल थे। इनमें हर एक से बढ़कर एक था। सब साधु के सामने खड़े थे, गोया कि ये साधु की फौज थी। सबको एक साथ अपने सामने देखकर साधु के तेवर बदल गए। साधु ने अपना पैर जमीन पर मारा और गुरूर में आकर बोला, बेपनाह शक्तियों के बासियों, आज तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। वो देखो। साधु ने उंगली का इशारा दीवार की तरफ किया तो दीवार पर बुजुर्ग नजर आने लगे। ये है मेरा दुश्मन, बल्कि हम सबका दुश्मन। खत्म करना है, आओ मेरे साथ। साधु दरवाजे की तरफ बढ़ा। जमनी आगे बढ़ी। महाराज, अगर आप महल से बाहर निकलने लगे हैं तो मारे जाएंगे। ये महल आपके लिए किला है। जमनी, अगर मैं नहीं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। हर रोज की तरह मुझे आज भी बलि देनी थी और इसके लिए उस बुढ़े से मुकाबला करना जरूरी है। सारे बैर साधु के पीछे हो लिए। बेबस जमनी भी चल पड़ी। बलवंत अकेला ही कमरे में रह गया। कितने बरसों बाद साधु आज महल से बाहर निकला था। एक अजीब ही मंजर था। साधु दरमियान में और काली शक्तियों के बैर साधु का चारों तरफ से घेराव किए हुए थे। अगर कोई आम इंसान ये मंजर देखता तो जरूर बेहोश हो जाता। रात के इस समय वो सब सुनसान रास्तों से गुजरते हुए मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो मतलूबा जगह पर पहुंचकर कुछ फासले पर खड़े हो गए। अंधेरे में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर वो सब देख सकते थे। बुजुर्ग उधर मौजूद नहीं थे। सुमेर और सोनिया हिसार में बैठे थे। अंधेरे में साधु की आवाज सुनाई दी, रंधावा, रोशनी फैलाओ ताकि वो बुढ़ा हमें नजर आए। ये सुनते ही रंधावा ने मुंह से आग का एक गोला उगल दिया। बुलंदी पर जाकर वो गोला हवा में मुअल्लक हो गया और इर्द गिर्द का इलाका रोशन हो गया, मगर बुजुर्ग उन्हें फिर भी नजर नहीं आए। साधु धाड़ा, अबे ओ डरपोक बुड्ढे, कहाँ भाग गया तू? सामने आ, मुझसे मुकाबला कर। देख, मैं अपनी फौज लेकर आ गया। मगर कोई रद्द-ए-अमल सामने न आया। लगता है तू खुद सामने नहीं आएगा। देवा, जा अपनी तेज नजरों से उस बुड्ढे को पकड़ कर ले आ। देवा गायब हो गया और कुछ ही देर में न जाने किस को पकड़कर साधु के सामने ले आया। देवा, अबे ये किसे पकड़ कर ले आया? ये वो बुढ़ा नहीं है। महाराज, एक यही था जो हमारे ऊपर मंडला रहा था, सो मैं पकड़ कर ले आया। अंधेरे को चीरती हुई बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। साधु, ये किस भूत को पकड़ लिया तूने? बेचारा गलती से इस तरफ आ निकला, वो भी तुम्हारा जादुई गोला देखकर। साधु को तहश आया। 2-4 लात ने उस भूत को रसीद की। चल भाग यहाँ से, निकल। भूत गायब हो गया। अबे ओ बुड्ढे, तू सामने क्यों नहीं आता? बड़ा बहादुर बनता है, बुज़दिल कहीं का। बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। साधु, मैं तो सामने आ ही जाऊं, मगर तेरे ये बैर मेरे सामने नहीं रुकेंगे। और अगर तुझ में इतनी हिम्मत है ना तो हाजिर कर ले मुझे। मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरे अंदर है क्या। साधु के जज्बात एक बार फिर भड़क उठे और उसने सबका नाम लेकर पुकारा, देवा, जमनी, लक्ष्मण, फैल जाओ। अपने अतराफ में और जमीन पाताल में से उस बुढ़े को निकाल कर ले आओ। सब के सब नजरों से ओझल हो गए। बस इतनी देर में एक और रोशनी का दायरा साधु के सर पर मंडलाने लगा और साधु का अहाता करता चला गया। साधु को मौका नहीं मिला वो खुद को बचा पाता, सो गिरफ्तार हो गया। साधु खुद तो हिसार में कैद हो गया, मगर अजीबोगरीब शक्ल वाले साधु के सामने धड़ाधड़ गिरने लगे। साधु के सभी बैर साधु के सामने सर झुकाए खड़े थे। बुजुर्ग उनकी बेबसी पर हंस रहे थे। अब वक्त आ गया था कि बुजुर्ग खुद को जाहिर करते, मगर इससे पहले इसी तरह के 4 रोशनी के दायरे उन चारों के सरों पर घूमने लगे और वो चारों भी खुद को ना बचा पाए।
वो सब के सब बेबस खड़े आसमान की बुलंदियों पर देख रहे थे। वो महापुरुष कौन है जिसने उन सबको आजिज करके रख दिया? कुछ ही देर बाद उनके सामने एक नहीफ कमजोर बदन शख्स खड़ा था। कमजोर शख्स ने साधु के गिर्द घूमकर एक चक्कर पूरा किया और ऐन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों साधु, देखा हमारे इल्म का करिश्मा? तेरे जादू के सब बैर किस तरह जकड़े हुए हैं। जरा इन्हें बोल कि ये तेरी मदद करें। तू क्या समझ बैठा था कि गुनाह का बाजार गर्म करेगा और कोई तुझे रोकने वाला नहीं होगा? याद रख, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जालिम मर जाता है। गलत सोच थी तेरी, जहन भी गंदा था तेरा। हो गई ना सारी मेहनत रायगा। जो चीज गलत तरीके से हासिल की जाए उसका अंजाम भी बुरा होता है। काली शक्तियां ऐसी ही होती हैं, इंसानों की बलि देकर और गंदगी खाकर हासिल होती हैं और एक ही झटके में सब निकल भागती हैं। मुझे देख, मैंने भी ये सब शक्तियां हासिल की हैं, मगर इंसानों की बलि देकर नहीं। अगर तूने 100 लोगों की बलि दी है तो मैं 100 लोगों की खिदमत की है, मुश्किल में गिरफ्तार लोगों की मदद की है, बीमार लोगों की सेवा की है, इंसानियत की भलाई के लिए काम किया है, बेसहारा लोगों को सहारा दिया है, भूखों को खाना खिलाया है। उनकी आह फुगा सुनकर मेरे अंदर हमदर्दी जागी है। मेरी कोई चाहत नहीं थी कि मैं महान शक्तिदान बनता। ये तो किसी का दिया हुआ तोहफा है जिसे मैं इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरी अपनी कोई मेहनत नहीं। बस वो जाते जाते ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल गया। मुझे इतनी शक्तियां दे गया कि तूने देख ही लिया। और याद रख साधु, इनके लिए मैंने कोई जाप नहीं किया, कोई चिल्ले नहीं काटे, कोई तपस्या नहीं की। सिर्फ एक काम किया था, एक फकीर को खाना खिलाया था, उसकी खिदमत की थी। उसने जाते जाते मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझे ऐसा लगा कि बेपनाह शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। वो फकीर बाबा आगे बढ़ गए, मरे एक बार भी पलट कर मुझे देखा और कह गए कि जा इंसानियत की खिदमत कर। और हाँ, याद रखना, अगर तूने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तुझसे ये सारी शक्तियां छीन जाएंगी। वो चले गए और वक्त के साथ साथ मुझे सब शक्तियों का इस्तेमाल करना आ गया। 60 साल का अरसा बीत गया और मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। साधु, तुझे मेरी नसीहत है कि गुनाह छोड़, बल्कि अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर। मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद तेरी सारी शक्तियां जायल होने वाली हैं। फिर तू किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर से तेरे सामने 2 रास्ते होंगे, अच्छाई का और बुराई का। फैसला तूने खुद करना होगा। मैं तो तेरे इन बैरों को भी नहीं मारूंगा। क्या तू जानता है कि किस दुनिया से ये आए हैं? अगर हमने इनको मारा तो क्या ये हमारे इंसानों को छोड़ेंगे? ये बात नहीं कि इंसान कमजोर है, मगर मावराई मखलूक से लड़ने के लिए कुछ हासिल करना पड़ता है। जैसे तूने इन्हें अपने कब्जे में किया है, बिल्कुल मैं इन्हें इनकी दुनिया में पहुंचा दूंगा, जहां से ये फिर नहीं आ सकेंगे। इतना कहकर बुजुर्ग ने अपनी 5 उंगलियां खोल दी, जिनसे 5 लकीरें निकली और उन सबको उठाकर बिजली किसी तेजी से वहां से ले गई। इसके बाद बुजुर्ग ने सुमेर और सोनिया का हिसार खत्म किया। आओ बच्चों, बाहर आ जाओ, अब तुम आजाद हो। सुमेर और सोनिया बाहर आ गए। बुजुर्ग ने सुमेर और सोनिया के सर पर हाथ रखा। बच्चों, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली गई है। इस दुनिया में रहकर तुम क्या करोगे? ये दुनिया तो ऐसे ही जालिम लोगों से भरी पड़ी है। हाँ बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस मुसीबत से आज़ाद किया। हम खुद भी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। बुजुर्ग थोड़ा पीछे हटे तो सुमेरा और सोनिया के बदन से एक धुआं सा निकला और ऊपर को परवास कर गया। साधु शर्मिंदगी में डूबा बुजुर्ग को हैरत से देख रहा था। उसकी सोचों का ताना बाना यही था कि मेरी जो शक्तियां हैं वो बुजुर्ग के सामने कुछ भी नहीं। साधु जी, हम चलते हैं। फिर गुनाह करोगे तो फिर सामना होगा। बेहतर यही है कि कोई अच्छाई का काम करो। इतना कहकर बुजुर्ग ने साधु के हिसार को तोड़ दिया और एक तरफ को चल दिए, मगर जाते जाते बहुत पते की बात कह गए। साधु जी, याद रखना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। तुम्हारा मुकाबला नूरी इल्म से हुआ था और नूरी इल्म का करिश्मा तुमने देख ही लिया है। काली शक्तियाँ इसके सामने नहीं टिकती और तुम ये भी जानते हो कि नूरी इल्म वाले तुम्हें कहाँ मिलेंगे। चलता हूँ। साधु अकेला रह गया। बात उसकी समझ में आ गई। वो खुद भी गंदा था और उसका इल्म भी गंदा था। उसे क्या करना चाहिए था? वो सोच रहा था कि दूर कहीं से अजानों की आवाज़ें उसके कान में गूंजने लगी। आवाज़ें उसे अपनी तरफ बुला रही थीं और कुछ सोचकर वो उन्हीं आवाज़ों की तरफ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔